अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल नेस्ले केस में जो पेशरफ्त हुई है वो नेस्ले जैसी मल्टी नेशनल कंपनी के लिए पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि पाकिस्तान में कमज़ोर का ताकतवर के खिलाफ लड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कल जो अदालत में हुआ वो बहुत ही एक खुशआइन बात है। इस केस की डिटेल्स लेने के लिए हमारे साथ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेंटर से हसन खान नियाजी साहब मौजूद हैं, जिनकी फर्म ये केस हेड कर रही है। थैंक यू हसन साहब फॉर कमिंग ऑन टू द शो। आप जरा थोड़ा सा क्विकली हमें ब्रीफ कर दें कि ये केस है क्या, और कल जो अदालत में हुआ है उसके बारे में भी बताइए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने पास्ट में भी 3 साल पहले जब ये स्टोरी फर्स्ट टाइम आई थी, आपको पता नहीं याद है यानी, आपने ही इनफैक्ट पहली नेस्ले पे ये स्टोरी भी की थी। और अब जो कल एक डेवलपमेंट हुई, बहुत मेजर डेवलपमेंट है। वो उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये कि उन 3 साल में जो आपने पहली दफा स्टोरी की है और आपने आज जो स्टोरी की है, उसमें जो गैप है 3 साल का, ये 15 दिन में काम जो होना था वो हमें 3 साल लगे। अब ये जो 3 साल की स्ट्रगल है ना, इस स्ट्रगल को का हमें सबको डिस्कस करना, हम सबको इसका पता होना कि ये क्यों पेश आई मुश्किलात, ये बड़ा जरूरी है। नेस्ले बाजिद ऑन फेस ऑफ इट इज अ वेरी नाइस कंपनी, मल्टी नेशनल है, गोरों की कंपनी है, गोरे होते हैं इसमें। बड़ा एक अच्छा ऊपर इनके बड़ी अच्छी शुगर कोटिंग बड़ी कमाल की, बट ग्राउंड रियलिटी अनफॉर्चुनेटली बड़ी फर्क निकली। ग्राउंड रियलिटी ये निकली कि दुनिया में हर इंसान और हर कंपनी से नेग्लिजेंस होती है। हमारे केस में क्या हुआ था कि इसका बैकग्राउंड ये, उस्मान भट्टी की 2 महीने की बच्ची थी जिसको लेक्टोजन डॉक्टर के कहने पे दिया गया। जब लेक्टोजन दिया गया तो बच्ची की तबीयत खराब हुई, जिससे बच्ची की डेथ हुई। अब ये कैसे प्रूव होता है कि बच्ची की इस वजह से डेथ हुई? ये एक जब जैसी डेथ हुई उसके 5 दिन बाद उस्मान भट्टी कोर्ट जाता है। जब हम पहली दफा बल्कि अप्रोच भी करता है, हम उसके बिहाफ पे केस फाइल करते हैं कि भाई इस बच्ची को पुलिस पोस्टमार्टम करने से रिफ्यूज कर दिया, लिहाजा कोर्ट ऑर्डर करे पोस्टमार्टम करने का। हमने उस कैपेसिटी में पोस्टमार्टम करवाया। नेस्ले ने क्या किया, पोस्टमार्टम अपोज किया। अब अपोज करने की सेंस नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि हम जेन्युइनली इनिशियली सोचा ये था कि जाहिर है नेस्ले का क्या लेना देना। लेकिन हमने भाई सोचा, लेकिन द वे नेस्ले स्टार्टेड कंटेस्टिंग द केस, हमें समझ आ गई दाल में कुछ काला है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पोस्टमार्टम डिले कराया। पोस्टमार्टम डिले करने से क्या हुआ, बॉडी डिटीरिएट कर रही थी। बॉडी के जो सैंपल्स लेने होते हैं वो खत्म हो रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल 1.5 महीने का डिले करवाया नेस्ले ने, और इवेंचुअली पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पंजाब फॉरेंसिक लैब, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस कहूंगा ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा 2 चीजें बच्ची की पेट में से मिले। वन इज अ पेस्टिसाइड एंड वन इज सम पॉइजनस केमिकल, जिसकी इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स रियली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस दैट वर्ड। बहरहाल अब हमारे हो गए कान खड़े। उस्मान बेटी बीइंग अ फादर और उसकी माँ, जो बच्ची की माँ थी, माँ जाहिर है, ये आपको पता है माँ बाप तो सबसे ज्यादा फील करते हैं बच्चे की पे। उन्होंने फॉरेन पुलिस को कहा पर्चा काटो नेस्ले के खिलाफ, ये तो इनके प्रोडक्ट से डेथ हुई। पुलिस ने रिफ्यूज किया। चलते चलते बात, हमने कहा ये डब्बा पकड़ो, इसका फॉरेंसिक करो। पुलिस ने हमसे डब्बा 4-5 महीने नहीं लिया, रिफ्यूज करते गए। एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि वी हैड टू गो टू लाहौर हाई कोर्ट के, भाई जी ये 2 नंबर पंजाब पुलिस के अफसरान जो नेस्ले से शायद रिश्वत लेके बैठे हुए, ये मेरा ये एविडेंस लेक्टोजन अपने पास नहीं ले रहे, क्योंकि ये वो चीज है जिससे मैं कह रहा हूँ, ये वो बंदूक है, ये वो गोली है, ये वो छुरी है जिससे मैं कह रहा हूँ कि इस बच्ची की डेथ हुई है। और ये इसको ये मटेरियल एविडेंस, जो प्राइम मटेरियल एविडेंस है, उसके तौर पे सबमिट नहीं कर रहे अपने पास। अब क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जितनी देर आप एविडेंस लेट जमा कराओ, आपका केस लीक होता है। और याद रखिएगा, कोर्ट के अंदर पुलिस और कंप्लेनेंट उस्मान भट्टी को एक के तौर पे ट्रीट किया जाता है, ये 2 डिफरेंट एंटिटीज नहीं है। हालांकि टेक्निकली एक्यूज या मुल्जिम है नेस्ले,
اس ٹائم نیسلے اور پولیس ایک پیج پہ ہے, حالانکہ پولیس کو میری سائڈ لینی چاہیے ان پریپیئرنگ دا کیس. اب اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ جب ہوئی کہ جب نیسلے نے پاؤڈر کو ہائی کورٹ کے تھرو پنجاب فورینسک لیب پھر سیکنڈ رپورٹ گئی اور سیکنڈ چیز گئی کہ اس کا بتاؤ, تو پنجاب فورینسک نے جو اپنی سیکنڈ رپورٹ جمع کرائی اس میں پنجاب فورینسک نے کیا کہا کہ اس میں انہوں نے یہ بولا کہ جو پاؤڈر میں سے نکلا ہے, اس کا نام کیا کہتے ہیں, جو پاؤڈر میں سے کیمیکل نکلا ہے اور جو بچی کے پیٹ میں سے کیمیکل نکلا ہے, یہ ایک ہے, بیسکلی ایک ہی پوائزن نکلا, ایگزیکٹ سیم. اس کی کیمیکل ٹرمینالوجی, کیمسٹری اس چیز کی ایک تھی. دیٹ واز ویئر بچی کا پیٹ, بچی کی خوراک, نیسلے کا لیکٹوجن کنیکٹ ہو گئے. اور واحد کیس ہے, بڑا یونیک کیس ہے کہ پہلے انویسٹیگیشن ہوئی ہے پوری اور پھر ایف آئی آر کٹی ہے. نارملی کیا ہوتا ہے, ایف آئی آر کٹتی ہے فوراً پہلے دن ہی. یہ واحد کیس ہے 1.5 سال بعد ایف آئی آر کٹی, 1.5 سال. تو یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ. اچھا حسن, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے سٹوری بتائی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پولیس جو تھی وہ نیسلے کی ہیلپ کر رہی تھی, یعنی کہ آپ کی بات سننے کے بجائے they were standing with them, like پہلے تو وہ ایف آئی آر ہی درج کر رہے تھے, تو ان کے اوپر کس طرح وہ انفلوئنس کر رہے ہیں پولیس کے اوپر نیسلے والے؟ عادل بھائی, یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے انٹرویو کا. لوگ کہیں گے یار یہ نیسلے کے کیوں پیچھے پڑ گئے, اتنی اچھا پانی, اتنی اچھی چیزیں, اتنے اچھے چاکلیٹ, اتنا اچھا سیریلیک, لیکن یہ کیوں پاگل ہو گئے. لیکن لوگوں کو ریلائز نہیں ہو رہا کہ ماں کے دودھ میں سے پوائزن نہیں نکل سکتا. لوگوں کو یہ ریلائز کرنا ہے نیسلے غلطی کر سکتا ہے, نیسلے کی کریڈیبلٹی, نیسلے کا لیول ماں جتنا نہیں ہو سکتا. لوگوں کو یہ ریلائز کرنا ہے. نیسلے نا ملٹیپل طریقوں سے انفلوئنس کرتا ہے. پہلا, نیسلے ایک ملٹا نیشنل ہے جو پاکستان ملٹی $1 ملین کمپنی بن کے بیٹھ گیا. یہ کیا کہتے ہیں, گورنمنٹ کو کہتے ہیں دیکھیں آپ کے ملک میں یہ دیکھیں عام غریب آدمی ہمیں تنگ کر رہے, جینا حرام ہے. اب آپ کی پولیس ہمیں ڈیلی آ کے کہتی ہے ایم ڈی کو بھیجو, ڈائریکٹر کو بھیجو, اگر ایسے کریں گے تو ہم تو جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, حکومت ڈیفینسو پہ جاتی ہے. حکومت کہتی ہے یار یہ تو ملٹی $1 ملین کمپنی, یہ چلی گئی آج تو اتنے لوگ جاب لیس ہوں گے, ان کی شیخ و گناہ میں فیکٹری بند ہوگی, ان کی ملتان روڈ پہ فیکٹری بند ہوگی. دیٹ فیئر حکومت ان کے آگے بے بس ہے, بالکل بے بس. حکومت کا پریشر آیا پولیس پہ, پولیس کی بتایا کہ پولیس کا ایک ایس او پی ہے, ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ ملٹی نیشنل یا گورا. گورے کو تم نے چھوا بھی تو تم گھر جاؤ گے اور پھر اس کے بعد سیدھا قبر میں جاؤ گے. اتنے سخت ایس او پی ہے. تو ان کے پاس 2 قسم کے لائرز ہیں. ایک وہ ہیں جو سپیریئر کورٹس کے لیے ہیں, جو کارپوریٹ سائٹ کو ڈیل بھی کرتے ہیں. وہ بڑے پالش بگ شاٹ, سی ایل ایم ٹائپ, ریا, بی این آر, یہ بابا ستار صاحب کا, فیصل نقوی صاحب کا, سلمان راجہ صاحب کا, مخدوم علی خان, منیر ملک, اس ٹائپ کے بگ لائر, پراپر لائک پروفیشنل آن فیس. یہ ہیں. گراؤنڈ پہ جب ہم گئے کورٹ کے اندر, ان کے تو وکیل 30 35 40 وکیل. یہ کلیئرلی مجھے وہ دن فلیش بیک تھا جو میں ختیجہ صدیقی کے کیس میں دیکھا, جو دوسری سائڈ کے جو وکیل کا بچہ تھا, وکیلوں کی پلٹو لے آتا تھا. یار وکیلوں کی دھمکیاں, وہ پروسیکیوٹر کو تمہارا ٹرانسفر کروا دیں گے, جج کو چیخنا, بدتمیزی. انہوں نے کیا کیا, ایک دن میں کورٹ لیٹ پہنچا, میرے سے پہلے جج کے پاس 5 ینگ بچے بھیجے ان نون فیسز سے. انہیں کہا کہ اگر آپ نے آج فیصلہ نہ کیا تو حسان نیازی آپ کو دیکھ لے گا. آپ جج گاٹ سو فیوریس, جج صاحب تو مجھے لگ رہا تھا میرے خلاف کیس فیصلہ سنا دیں گے. تو ان کو جا کے سمجھایا کہ وہ میں نہیں تھا. پھر میں نے بھرے کورٹ روم میں بڑا لاؤڈ طریقے سے دوسری پارٹی کو سنانا پڑا کہ بھائی آپ کسی بھول میں ہو, اگر آپ یہ کرو گے چیزیں غلط ڈائریکشن میں جائیں گی اور اس میں آپ کا بھی نقصان ہوگا, اگر آپ سمجھو میرا نقصان کرو. تو یہ جو ان کے ہٹ کندھے تھے, ان کے کن ٹٹے بدماش جو آتے تھے نا عدالت میں, یہ ایک اور چیز ہے. پھر انہوں نے کیا کیا ہے, ایک اور چیز, عثمان بھٹی پہ 2 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے تھرو آؤٹ دس کیس. گھر کے اوپر فائرنگ, ناٹ ہوائی فائرنگ, گھر کے اوپر, لائک آپ کی ڈائریکشن میں فائر چلائے میں گھر کے.
اب اس سے کیا ہوتا ہے ایک آرڈنری مین, میری اور آپ کی طرح کا ڈرپوک آدمی تو گھر بیٹھ جاتا. وہ کہتا ہے یار آپ کینیڈا سے, آپ نے کہنا تھا کینیڈا, چلو میں نے کہنا تھا یار چلو یہ کام چھوڑو, یہ اس میں تم پیچھے بیوی والدین ہے, کیا کریں. تو عثمان بھٹی ایک دلیر آدمی تھا جو کھڑا رہ گیا. نارمل ہیومن بینگ بھاگ جاتے. میں آپ کو 2-3 لوگوں سے رابطہ کرواؤں گا جو نیسلے کے ڈر سے ایک ملک چھوڑ کے چلا گیا بندہ کینیڈا. انفیکٹ آپ اس کا انٹرویو کریے گا, ہی ول ٹیل یو کہ کتنی انٹیمیڈیٹنگ تھریٹننگ طریقے سے ان کا طریقہ ہے. اچھا حسان مجھے یہ بتائیے گا, سوری, یہ جو فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن وغیرہ کی ہے انہوں نے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ obviously آپ ایک بہت ہی پرومیننٹ لائر ہیں, میڈیا میں بھی ہیں, تو یعنی کہ بھٹی کے پیچھے اگر آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو I think he would have given up a long time ago. یار I agree with you to some extent. ظاہر ہے ہم بھی پوری طرح فائٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. ہماری ٹیم ہے, ڈیلی ہیئرنگز پہ جاتی ہے. اچھا آپ کو 2 انفلوئنس اور بتاؤں نیسلے اسی بات کا حصہ. یار انویسٹیگیشن کہہ رہے عثمان بھٹی کچھ نہیں ملنا, خود ہی عزت سے چلا جا. ایس پی کہہ رہے, ڈی آئی جی کہہ رہے, اے آئی جی پنجاب پروونس کا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ کہہ رہے کہ تمہارے وکیل نہیں بیٹھے گا, ان کا وکیل بیٹھے گا, اور کہہ رہے کہ تم بلیک میل بند کرو نیسلے کو, تم پیچھے ہٹ جاؤ. ایک بندہ جس نے اپنی بچی لوز کی ہے یار, شاید آپ کے ویورز اور مجھے سمجھنے, شاید اس کو اگر زندگی میں اگر اس کا بچہ نہ ہوا دوبارہ تو کیا کرے گا, اگر بچہ ہوگا تو بھی کیا کرے گا. ہم یہ رویہ پنجاب پولیس کا جو ہے نا, اے آئی جی انویسٹیگیشن, ڈاکٹر مقصود سلیم اور ڈی آئی جی نام وہی, اتنے پڑھے لکھے بندے, وہ ڈاکٹر نام وہی نے کچھ ڈاکٹری بھی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹری میں کی ہے. ان جیسے لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے, تم پیسے کے پیچھے ہو. تو جو سیکشن تم نے ایف آئی آر میں لگائے ہیں وہ دیت کے ہیں, بلڈ منی کے, اس میں ملنے ہی پیسے کو, جیل تو ویسے بھی نہیں ہونی تھی, تو کیا مطلب پیسے کے پیچھے ہے. یہ مسئلہ ہے. پولیس ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن نہ کرے, پھر پولیس انٹیمیڈیٹ کرے, پھر نیسلے کے وکیل خود انٹیمیڈیٹ کرے, عدالت میں آ کے کلائنٹس کو تھریٹ کرے, جج کو تھریٹ کرے, پروسیکیوٹر کو تھریٹ, پھر بندے بائک کے پیچھے لگا دینا, گھر پہ فائرنگ ہو جانا. اور آخری امپورٹنٹ چیز, میڈیا کی خاموشی. دیٹ از سچ اے بگ سیڈ پارٹ کہ ہمارا میڈیا نیسلے نیسلے کے جیسے کوئی امپلائیز ہے کچھ بولتا ہی نہیں ہے, کیا لفظ استعمال کرے بندا. اینڈ دیٹ از ویئر this is how they make money obviously media houses, تو وہ تو جہاں سے پیسے آ رہے ہیں اس کے اوپر تو انہوں نے بات ہی نہیں کرنی ہے نا. Unfortunately, this is the biggest problem in our media. This is why it can never be free media. نہیں ہے یہ اشتہاروں کا میڈیا ہے. علیم خان پہ خبر, علیم خان پہ ٹیررزم کا مقدمہ چلا, کٹی ایف آئی آر, ابھی ہفتہ پہلے کسی میڈیا والے نے دکھایا. علیم خان کی پوری ہاؤسنگ سوسائٹی انلیگل ڈکلیئر ہوئی, قبضہ کہا گیا, کسی میڈیا نے چلا, وکیلوں پہ سارے میڈیا نے 3 دن ہیڈ لائنز بنائی. علیم خان ایک سٹنگ منسٹر, ایک سٹنگ گورنمنٹ کا لیڈر, اگر اس پہ ایسی خبر پہ خاموشی, ملک ریاض کے ایشو پہ خاموشی, the reason being media is غلام of money اور نیسلے از منی. حسان مجھے اب یہ بتاؤ, کل جو ڈیسیجن تو نہیں آیا obviously, جو کل عدالت نے ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ why is it so important. عدالت نے نا کل بڑا زبردست میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک انپریسیڈنٹڈ سرکمسٹانسز کریٹ ہو گئے ہیں اس ٹائم پاکستان کے اندر, ناٹ جسٹ پاکستان, ساؤتھ ایشیا کے اندر. کیا ایک ملٹی نیشنل پہ کو ایک کرمنل ٹرائل فیس کرنا پڑے گا. عدالت نے کل کورٹ میں بلا کے کہا نیسلے کے وکیلوں کو اور پولیس کو, کیونکہ دونوں ایک پارٹی بن چکے, کہ دیکھو پولیس نے جو رپورٹ جمع کرائی
جو ہم نے ان کو کم از کم 10 موقع دیے پولیس کو, 10 موقع ان 4 months. کبھی یہ ڈاکیومنٹ صحیح اٹیچ نہیں کرتے تھے, کبھی یہ فورج کر دیتے ڈاکیومنٹ, کبھی جھوٹی رپورٹ ایبرپٹلی جھوٹ لکھا ہوتا تھا. تو آبجیکشنز لگا لگا کے 2 دفعہ سی سی پی او کو لیٹر لکھا جج نے, او بھائی ان اپنے یہ جو آئی اوز ہیں ان کو کورٹ کی عزت کر لیں, کورٹ کا احترام کر لیں, اگر نیسلے ایک عام غریب کا نہیں کرنا. اس کے بعد جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی, کورٹ نے کہا یہ رپورٹ جھوٹی ہے, ان پروفیشنل ہے, اس میں بیسک لا کی وائلیشن ہے. وہ کیا, کورٹ نے کہا کہ تم نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے یہ نیسلے نے ایک ٹیسٹ کروایا, نیسلے نے, غور سے سنی, نیسلے نے, پنجاب فورنزک نے ایک ٹیسٹ کروایا اسی پاؤڈر کا جرمنی سے, اور جرمنی سے جو رپورٹ آئی اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا پوائزن ہے. اول تو وہ رپورٹ صرف جو تھی وہ ایک ہی چیز کو دیکھ رہی تھی, وہ جرمن رپورٹ, کہ کیلشیم کتنا, پوٹیشیم کتنا, میگنیشیم کتنا, وہ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پیچھے باکس کی نہیں لکھے ہوتے 5-6, کہ فیٹ کتنی, کیلریز کتنی ہے, اس کی اماؤنٹ. اور اس میں بھی اگر وہ بھی میں دیکھوں تو وہ بھی خوفناک ویریشن تھی. اگر 100 گرام کیلشیم تھا تو 1000 ہوا تھا, اگر 100 گرام میگنیشیم تھا تو 3000 گرام ہوا تھا. اس سارے سینیریو میں جو ہے جج نے کہا یار وہ جرمنی کی رپورٹ, نام میکر آف دا رپورٹ جس نے رپورٹ بنائی وہ ادھر موجود, اس رپورٹ پہ تو پراپر کراس ایگزامینیشن ہونی ہے, اس کی تو کریڈیبلٹی بھی ابھی کوئی نہیں ہے رپورٹ کی. اٹ از ناٹ ایون رپورٹ آن اوتھ. اور دوسری طرف تم نے پنجاب فورنزک کی 2 رپورٹ وچ آر پتھر پہ لگے کنکلوسیو ایویڈنس, ان کو تم نے کمپلیٹلی اگنور کیا. نیسلے کی ایک رپورٹ کی کلیئرلی شوز تمہاری کیا نیت تھی, اور تم کس طرف آن پرپسلی چیزوں کو لے کے جا رہے. اس بیسس پہ انہوں نے کہا وی آر ناٹ ایکسپٹنگ یور رپورٹ ٹو کینسل دا ایف آئی آر, اینڈ آن 9th March we summon all the witnesses of Nestle who are accused. لہذا آپ پولیس کو کہیں 9 مارچ کو ان کو پیش کریں. اچھا, یہ 2 ہفتے کے اندر. اچھا, تو بیسکلی نیسلے نے کیا کہ انہوں نے خود ہی اپنی رپورٹ بنوائی اور بنوا کے وہ پولیس نے آگے سبمٹ کی, انسٹیڈ کے جو وکٹمز نے یہاں سے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہوئے تو اس کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا. بالکل. اچھا, تو حسان بالکل یہ بتائیے گا اب یہ کیس کہاں جا رہا ہے, اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کی اب ہونے کیا جا رہا ہے اگلی پیشی کے اندر. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا شروع میں, پروگرام کے شروع میں, جو چیز 15 دن بچی کے مرنے کے 15 دن کے اندر ہونی تھی یا مہینے کے, اس میں 3 سال لگ گئے. اب ہوگا ٹرائل شروع, پولیس جمع کرائے گی وٹنسز کے نام پروسیکیوٹر کو, پروسیکیوٹر بتائے گا ان میں سے کتنے لوگوں کو عدالت میں ہم نے پیش کرانا ہے, کتنوں کو نہیں کرانا, اور ہمارے سے کنسلٹ کر کے, ہم چونکہ وکٹم ہم ہیں. اس کے بعد ان سارے لوگوں کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوں گی, ہمارے بندوں کی اوتھ پہ, اب آئیں گی اوتھ پہ اسٹیٹمنٹ, پھر کراس ایگزامینیشن ہوگا, پھر کلوزنگ ریمارکس ہوں گے اور ٹرائل کنکلوڈ ہوگا. میرا خیال ہے انشاءاللہ میں آپ کو اب 3 سال نہیں ویٹ کراؤں گا, انشاءاللہ میں آپ کو 1 سال کے اندر ایک پاکستانی غریب آدمی جو لیکٹوجن ٹائپ ڈبے لے کے مجبوراً, جو یہ بائی دا وے یہ لیکٹوجن صرف 3rd ورلڈ میں بکتا ہے, یہ باہر کے ملک اجازت نہیں ہے. یہ سارے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں ادھر آ کے ہم پہ, پھر دیکھتے ہیں کتنے مر گئے کتنے نہیں مر گئے. آپ لوگ کہتے ہیں نا ایک ہی بچہ کیسے مرتا ہے, آپ کو کیا پتا 100 مرے ہوں. آپ کے خیال ہے اس ساری چیز کے بعد جو ایف آئی آر 7 سال بعد جس کیس میں کٹے, آپ اور مجھے کیا پتا کتنے بچے مرے ہوں. میں کہتا ہوں 2 لاکھ بچے مرے ہوں, 2000 بچے مرے ہوں, 200 بچے مرے ہوں, 20 بچے بھی مرے. انہوں نے پورا بیچ ودرا کیا. ابھی دکاندار کا سٹیٹمنٹ آنا ہے جو پولیس نے بدل کے لکھا ہے, لیکن جو اوتھ پہ سٹیٹمنٹ آئے گا نا, قرآن کے حلف دے کے دے گا وہ سٹیٹمنٹ, دیٹ از دا سٹیٹمنٹ جو ورینگ ہے. وہ عثمان بھٹی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, وہ ایک دکاندار ہے جو بتائے گا نیسلے نے مجھے ڈبہ دیا, میں نے عثمان بھٹی کو دیا, نیسلے نے اپنا پورا بیچ ودرا بھی کیا بعد, کیونکہ نیسلے کو پتا تھا کہ کام خراب ہو گیا ان کا.
Okay. تو الحمدللہ عثمان بھٹی تکڑا کھڑا ہے. نیسلے از ان ویری ٹف اسپاٹ کہ پہلی دفعہ انہیں کرمنل ٹرائل فیس کرنا پڑے گا. اوکے, تھینک یو سو مچ حسان نیازی, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ. آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا یار حسان, جانے سے پہلے آپ کی جو فرم ہے جو اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. عادل بھائی, ہمارا فرم ہر غریب کی اسی طرح ہیلپ کرتا ہے جس طرح عثمان بھٹی 3 سال پہلے جب نیا ہم نے فرم بنایا تھا, یہ رینڈملی واک ان کیا اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی رو بھی رہی تھی, ہم نے کیس اسٹڈی کیا, لیا. 3 سال ہو گئے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں 1 روپے نہیں عثمان بھٹی سے لیا, نہ لیں گے کیونکہ اس کی جاب چلی گئی سارا کچھ. جو بندہ صدقے زکوٰۃ پہ ہے اس کا کیس ہمارے فرم میں فری ہے. ہی ڈز ناٹ, آپ نے جس کو بھی بھیجنا ہے میرے لا فرم بھیجیں وداؤٹ ریفرنس, میرے پیج پہ میسج کریں گے, وہاں نمبر فوراً آپ کو رپلائی میں ایک نمبر آئے گا, آپ اپوائنٹمنٹ لیں, دفتر آئے, آپ کو جو کہیں گے آپ کا کیس کروں گا, کھل کے کروں گا انشاءاللہ, ڈنکے کی چوٹ پہ لڑوں گا. میری زندگی میں مجھے اللہ نے عزت بھی اسی موقع پہ دی ہے جو کیسز میں نے فری آف کاسٹ کیے میں. لہٰذا میرا ایمان ہے کہ ان کیسز میں ہی ایک بندے کی خوشی بھی ہے, سیٹسفیکشن بھی ہے, بندہ جب کسی کے کام آتا ہے. تو ہیومن رائٹ پروٹیکشن سینٹر ہے, وی آر 6-7 لائرز ہیں, اور ہم اویلیبل ہیں عام غریبوں کے لیے اسی طرح ہی جس طرح ہم اپنے پیڈ کیسز کرتے ہیں. اس سے زیادہ سروس دوں گا, کم نہیں, یا اس کے برابر کم از کم. تھینک یو حسان بھائی فار یور ٹائم.